बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। IMF और अवाम की अक्सरियत ने मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती दावों पर मोहर ज़ब्त कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में मुस्तहकम मईशत, शफाफियत में इजाफे, करप्शन और रिश्वत के रुझान में कमी की निशानदही की है, जबकि IMF ने हुकूमती मुआशी सनत को दुरुस्त करार दिया है। IMF एलामिया और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मौजूदा हालात में हुकूमत के लिए बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर कर ली। कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद का एतराफ भी कर लिया। IMF से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद गैर मुल्की दबाव को बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। पाकिस्तान ने मुआशी और तवानाई की इस्लाहात बरवक्त की, सैलाब के बावजूद पैदावार बेहतर रही और मुकाबले का रुझान बढ़ा। एलामिया में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम के अहदाफ भी हासिल किए। ये भी कहा गया कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात हुई और इस्तेहकाम आया। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में अफरात ज़र की शरह ज़रूर बढ़ी, लेकिन यह आर्जी है। एलामिया में कहा गया कि मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से टैक्स आमदन बढ़ी और मईशत में टैक्सों का हिस्सा बढ़ा। IMF के मुताबिक सरकारी कॉरपोरेशन में इस्लाहात हुई और उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई। पाकिस्तान में तवानाई की लागत में कमी हुई और यह शोबा कारोबार के काबिल रहा। माली साल 2025 में प्राइमरी बैलेंस मईशत 1.3% सरप्लस रहा। पाकिस्तान के बारे में IMF के डिप्टी डायरेक्टर निगल क्लार्क ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का खुलकर एतराफ़ किया। निगल क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से मुआशी तरक्की की शरह बेहतर, मालियाती खसारा और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने में मदद मिली। निगल क्लार्क ने हुकूमती पॉलिसियों की तारीफ करते हुए कहा कि सख्त मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से अफरात ज़र कंट्रोल में है, जबकि टैरिफ से मुतल्लिक फैसले बरवक्त करने से सर्कुलर डेट कंट्रोल हुआ। हुकूमत को मशवरा देते हुए डिप्टी डायरेक्टर IMF निगल क्लार्क ने कहा कि पाकिस्तान को बिजली की लागत और बिजली के नुकसानात में कमी लाना होगी। पाकिस्तान को गैस के शोबे में भी लागत बढ़ने वाले अवामिल कंट्रोल करना होंगे। निगल क्लार्क ने तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए स्ट्रक्चरल इस्लाहात की कोशिशें तेज़ करना होंगी। पाकिस्तान को निजकारी की रफ्तार तेज़ करना होगी। मुआशी डाटा के हसूल का तरीकाकार मजीद बेहतर बनाना होगा, जबकि दूसरी जानिब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत की पॉलिसियों पर आवाम के एतमाद में इजाफे का मज़र करार दी जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की NCPS रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। पुलिस के हवाले से अवामी राय में मुस्बत रुझान देखने में आया। ये बेहतरी पुलिस के रवैये और सर्विस डिलीवरी की अक्कास है। रिपोर्ट के मुताबिक तालीम, ज़मीन जायदाद और टैक्सेशन से मुतल्लिक अवामी तासुर में भी बेहतरी आई है। सर्वे में हुकूमत की कुछ मुआशी कामयाबियों का अवामी एतराफ़ भी सामने आया है। तकरीबन 60% शुरका ने पूरी या जुज़वी तौर पर इस बात से इत्तफ़ाक़ किया कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के ज़रिए मईशत को इस्तेहकाम देने में किरदार अदा किया। NCPS पाकिस्तान में बदनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान मुल्क के 4 सूबों के 20 अजला में किया गया, जिनमें 4000 शहरियों ने हिस्सा लिया। शुरका में 55% मर्द, 43% खवातीन और 2% ख्वाजा सिरा शामिल थे, जबकि 59% शुरका का ताल्लुक शहरी इलाकों और 41% का ताल्लुक दही इलाकों से था। यह गुज़िश्ता NCPS 2023 के मुकाबले में नुमायां इजाफा है, जिसमें 16 अजला से 1600 अफराद शामिल हुए थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड ज़िया परवेज़ के मुताबिक रिपोर्ट में बदउनवानी से मुतल्लिक शहरियों के तजुर्बात और इदारों की जवाबदही, शफाफियत, सियासी मालियात, सेफ्टी नेट्स और टैक्स से मुस्तस्ना फलाही इदारों के बारे में अवामी खदशात का जामे जायज़ा शामिल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि यह सर्वे बदउनवानी की हकीकी सतह नहीं नापता, बल्कि अवामी तसव्वुरात और तजुर्बात को रिकॉर्ड करता है, जो इस्लाहात के लिए समत तय करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक सियासी फंडिंग में इस्लाहात के लिए अवामी राय बहुत मजबूत है। 42% पाकिस्तानी चाहते हैं कि सियासी जमातों को कारोबारी इदारों की जानिब से फंडिंग मुकम्मल तौर पर ममनू होनी चाहिए, जबकि 41% चाहते हैं कि इसे मुनज़्ज़म किया जाए। दूसरे अल्फाज में 83% पाकिस्तानी सियासी जमातों को बिजनेस फंडिंग पर मुकम्मल पाबंदी या सख्त ज़ाब्ताकारी चाहते हैं। कौमी सतह पर 24% शुरका ने पुलिस को सबसे ज़्यादा करप्ट शोबा करार दिया है। इसके बाद टेंडर और प्रोक्योरमेंट 16%, अदलिया 14% के साथ तीसरे नंबर पर रही। प्रोक्योरमेंट के मामले में बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तशवीश पाई गई, जिसकी शरह 23% रही। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा 18%, सिंध 14% और पंजाब 9% पर रहे। अदलिया में करप्शन के बारे में अवामी तासुर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यानी 18% और पंजाब में 17% था, जबकि सिंध और बलूचिस्तान दोनों में ये शरह 12% रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के मुताबिक 42% शुरका पाकिस्तान में मजीद मौसर तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन के हामी हैं, जबकि 70% शुरका किसी भी सरकारी करप्शन रिपोर्टिंग निज़ाम से नावाकिफ़ है। जो 30% वाकिफ़ है, उनमें से भी सिर्फ
43% نے شاید یہ کبھی کسی واقعے کی رپورٹ کی ہو۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ادارہ جاتی تجزیے کے مطابق پولیس کے بارے عوامی تاثر میں 6% بہتری دیکھی گئی، جس کا سبب رویے میں مثبت تبدیلی اور اصلاحات کے تحت بہتر سروس ڈیلیوری بتایا گیا ہے۔ اسی طرح تعلیم، زمین و جائیداد، لوکل گورنمنٹ اور ٹیکسیشن کے شعبوں کے بارے میں بھی یہ تاثر بہتر ہوا ہے۔ صحت کے شعبے میں سروے نے ایک مخصوص اصلاحاتی خاکہ پیش کیا ہے، جس میں عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کے کمیشن سسٹم پر سخت کنٹرول ہو، ڈاکٹروں کی نجی پریکٹس کے لیے واضح قواعد لاگو ہو، ریگولیٹری اداروں اور شکایات کے مؤثر نظام کو مضبوط کیا جائے۔ سروے بتاتا ہے کہ اسپتالوں میں کرپشن کو سب سے زیادہ 38% کے ساتھ رپورٹ کیا گیا، اس کے بعد ڈاکٹرز میں 23% اور فارماسوٹیکل کے شعبے میں 21% کرپشن بتائی گئی۔ صوبائی سطح پر اسپتالوں میں کرپشن کا تاثر سندھ میں سب سے زیادہ 49%، خیبر پختونخوا میں 46%، بلوچستان میں 32% اور پنجاب میں 26% رہا۔ چیریٹی نگرانی کے حوالے سے 51% افراد سمجھتے ہیں کہ ٹیکس سے مستثنیٰ این جی اوز، ٹرسٹ، اسپتال اور تعلیمی اداروں کو فیس وصولی نہیں کرنا چاہیے، جبکہ 53% چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے ڈونرز اور عطیات کی رقم عوام کے سامنے ظاہر کریں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سروے کے مطابق عوام نے واضح طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ احتساب کو مضبوط بنایا جائے، سرکاری اہلکاروں کے ثوابدیدی اختیارات محدود کیے جائیں، معلومات کے حق کے قوانین کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فائنڈنگ پر بات کر لیتے ہیں ماہر معیشت عابد سلیحری صاحب سے۔ عابد صاحب، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1.3 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری دی ہے اور کہا ہے کہ حکومتی معاشی سمت درست ہے۔ کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب کے باوجود ہماری معیشت درست سمت میں ہے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جن چیزوں پہ بات ہوتی ہے وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہیں، اس میں جو آپ کے ذخائر ہیں زر مبادلہ کے، اس میں جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے، اس میں جو مختلف ریفارمز لی گئی ہیں، اور یقینی طور پہ حکومت کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ سیلاب اور باقی بہت سے چیلنجز کے باوجود حکومت نے معیشت کو پولیٹیسائز نہیں کیا، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں ان پہ حکومت اسی طریقے سے عمل کر رہی ہے جیسا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ڈاکٹر شمشاد اختر انہوں نے اپنی جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف آپ کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام بلکہ جو ریزیلینس سسٹینیبلٹی فنڈ ہے فیسلٹی، اس کے رقم جو ہے وہ بھی پہلی ٹرانچ جو ہے وہ مل گئی۔ ٹھیک، اچھا عابد صاحب، آئی ایم ایف نے میکرو اکنامک استحکام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نجکاری کی رفتار تیز کرنے، معاشی ڈیٹا بہتر کرنے اور اسٹرکچرل اصلاحات پر زور دیا ہے۔ بتائیے کہ یہ ریفارمز کتنا ضروری ہیں اور کون سی اسٹرکچرل اصلاحات ہیں جو اس وقت کی ضرورت ہے؟ اسٹرکچرل اصلاحات میں اور پالیسی ریفارمز بھی اس میں شامل ہیں، وہ چیزیں جو کہ آئی ایم ایف اپنے پچھلے پروگراموں میں ہر حکومت کو بار بار کہتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں یقینی طور پہ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو کہ عوام کو یا صارفین کو کے لیے بہت پسندیدہ نہ ہوں، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آئی ایم ایف کے پاس ہمیں ہر وقت جانا پڑے گا، چونکہ اس کے بغیر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ کم نہیں ہو سکتا۔ جیسے آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ اپنے انرجی کا جو کاسٹ ہے وہ ریکور کریں، اب اس کے لیے یا تو آپ سستی بجلی پیدا کریں یا آپ جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں ان کو درست کریں، یا آئی ایم ایف آپ سے کہتی ہے کہ وہ جو خسارے میں چلنے والے سرکاری ادارے ہیں ان کو درست کیا جائے تاکہ وہاں پہ ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع نہ ہوں، تو یا آپ ان کو سبسیڈائز کرتے جائیں یا پھر آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں۔ آئی ایم ایف آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ٹیکس ہے اسپیشلی جو ریٹیل سیکٹر اور سروسز سیکٹر پہ جو ٹیکس ہے اس کا پوٹینشیل بہتر بنائے، ان کو بہتر ٹیکس دینا چاہیے۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں بڑے بڑے جو کاروباری مراکز ہیں بڑے شہروں میں، ان سے اکٹھے ہونے والے ٹیکس کی، اور پھر ان کی جو تاجروں کی شکایات ہوتی ہیں کہ پینے کا صاف پانی نہیں ملتا یا ڈرینیج کی سہولت نہیں ہے یا پارکنگ کی سہولت نہیں ہے، تو ٹیکس آئے گا تو حکومت ان چیزوں پہ لگا سکے گی۔ تو اس وقت جب ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں، میں اگین یہ میکرو اکانومی کی بات ہو رہی ہے۔ مائکرو اکانومی جو ایک شہری کی معیشت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی درست سمت پہ نہ گئی ہو، ابھی اس طریقے سے روزگار کے مواقع نہ ہوں، ابھی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس طریقے سے امپروو نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، لیکن میکرو اکانومی جو ہے پاکستان کی اگر ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے جو بینچ مارک ہے وہ ہے جب کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا، اور اب ہے جبکہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ ماشاءاللہ تمام کریڈٹ ریٹنگ اچھا عابد صاحب ایک اور کنفیوژن بھی کلیئر کر دیں۔
چند ہفتے پہلے آئی ایم ایف کی کرپشن اینڈ گورننس رپورٹ آئی تھی. 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی نشاندہی کی گئی تھی. مگر آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں رشوت اور کرپشن کے تاثر میں کمی دکھائی گئی ہے. کہا گیا کہ پاکستان میں کرپشن کم اور شفافیت بڑھی ہے. ان رپورٹس کی تضادات کی وجہ کیا ہے؟ کیا کرپشن میں کمی صرف ایک پرسیپشن ہے، یا یہ جو 4,000 افراد ہیں جن پر مبنی یہ سروے رپورٹ ہے، کیا یہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے؟ دیکھیے، دونوں رپورٹیں جو ہیں وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ملک میں کرپشن ہے یا نہیں ہے. جو آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی وہ جن ٹریلین روپیز کی بات کر رہی ہے وہ آپ کے بیسیکلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نمبرز ہیں، جو کہ پچھلے نمبرز ہیں اور سال ہر سال سے اکٹھے ہوتے ہوئے وہ ابھی تک یہاں پہ پہنچے ہیں. جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے ہے، اور وہ سروے کبھی بھی سینسس نہیں ہوتا. سروے اگر مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو پروفائل ہے، آپ کسی دفتر میں گئے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کام کروانے کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی. اگر کوئی اور فرد وہاں پہ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنا جائز کام کروانے کے لیے بھی وہاں پہ رشوت دینی پڑ رہی ہے. تو وہ جو پرسیپشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ رسپونڈنٹ کون ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ رسپونڈنٹ کس علاقے سے، کس شہر سے، وہ پڑھے لکھا رسپونڈنٹ ہے یا وہ جو ہے نہیں ان کی فارمل ایجوکیشن. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہو سکتی ہیں. اصل چیز جو کہ میرے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز جس کو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں آئی ایم ایف کی مختلف ریکمنڈیشن پہ اپنی پروگرس بتانی ہے. اب اگر کرپشن اور گورننس انڈیکس میں کچھ لوپ ہول کی نشاندہی کی گئی ہے تو جو 15 ریکمنڈیشن ہے، ظاہر ہے کہ اس پہ حکومت کو کام کرنا ہے تاکہ اگلی قسطیں جو ہیں وہ ریلیز ہو سکیں. اور ان 15 میں سے اگر 2-3 بھی کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوپ ہول جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے، بہتری کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، حکومت اس کو اپنی وکٹری کی طور پر لے؟ کیونکہ سروے بتاتا ہے کہ 66% افراد نے رشوت نہ دینے کی بات کی ہے، لیکن صحت بتاتے ہیں، صحت کا محکمہ، عدلیہ، پولیس، ان سب میں کرپشن کا تاثر مزید بلند ہوا ہے. دیکھیے، ایز اے سیٹ کہ اس کو آپ حکومت اگر اس کو اپنی اچیومنٹ لینا چاہتی ہے، صوبائی حکومتیں اپنا اچیومنٹ لینا چاہتی ہیں تو وہ ضرور ان کو اس پہ لے لینا چاہیے. لیکن میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ سروے جو ہوتے ہیں وہ اتنے ہی کامیاب یا اتنے ہی ناکام، اتنے ہی اچھے یا برے ہوتے ہیں جتنی ایک 4,000 افراد پہ مشتمل ایک ریپرزینٹیٹیو سیمپل جو ہے اس کی رائے ہو سکتی ہے. اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں شاید اس رائے سے اتفاق نہ کریں، بہت سے اس سے اتفاق کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ پچھلی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں آپ کی رپورٹ کو دیکھیں تو اگر پرسیپشن بہتر ہوا ہے رسپونڈنٹ کا تو یقینی طور پہ یہ ایک بہتر چیز ہے جس کو کہ ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے حکومت کو کہ اچھا ایک تاثر جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب آئی ایم ایف کرپشن کو پاکستان کی معاشی مسائل کا ایک بڑا مسئلہ قرار دیتا ہے نا. ان کا مطالبہ کہ فوری ایکشن لیا جائے. آپ کو مشورہ دیں، بدعنوانی کا یہ خاتمہ ہے، کون سے ایسے زبردست قسم کے جنگی بنیادوں پہ اقدامات کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی معاشی ماڈل میں تھوڑی تبدیلی رونما ہو؟ بہت انسرٹنٹی تو ہے ہی ہے. دیکھیے، اس میں یہی ہے کہ اگر قوانین سب کے لیے یکساں ہوں اور رول سب پہ یکساں ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہوں، اکاؤنٹیبلٹی ہو تو یقینی طور پہ آپ کی گورننس بھی بہتر ہوتی ہے، آپ کی کرپشن بھی بہتر ہوتی ہے. ڈیجیٹل ایرا میں ہے جہاں پہ کہ نہ تو کوئی انفارمیشن چھپ سکتی ہے، نہ کوئی اچھی چیز چھپتی ہے، نہ بری چیز چھپتی ہے. تو اگر چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے اور جہاں پہ گوشت شمالی کی ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، وہاں پہ اکاؤنٹیبل بنایا جائے ذمہ داران کو تو یقیناً بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آئی ایم ایف کی اسی رپورٹ میں ایک اور چیز کی طرف جو اشارہ دیا گیا ہے وہ ہے کہ یہاں پہ ایمبیگوٹی ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس کے ڈومین میں آتی ہے، یا جو ڈسکریشنری بہت سی پاورز ہیں ان کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا ہے. تو اگر آپ ڈسکریشن ختم کر دیتے ہیں اور بڑا واضح کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اچھا اگر کسی کو ٹیکس ایگزمپشن کسی چیز کو مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے، اگر کسی کو جو ریبیٹ مل رہی ہے تو کیوں مل رہی ہے، اگر کسی کو کوئی فیور دی جا رہی ہے تو وہ کن اصولوں پہ دی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں جو معاشروں کو میچور کرتی ہیں اور معاشرے جو ہیں اس کی بیسس میں وہاں پہ کرپشن میں بھی کمی آتی ہے اور گورننس بھی بہتر ہوتی ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ اور ٹرانسپیرنسی انٹر پر بات کرے تھے ہمارے معیشت عابد سلیری صاحب. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد
مفاہمت یا مزاحمت تحریک انصاف کشمکش کا شکار ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کشیدگی کے ماحول میں مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بھی ایک بار پھر سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کا عندیہ دیا ہے. قومی اسمبلی اجلاس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سردار ایاز صادق نے کہا کہ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلے بھی کردار ادا کیا مگر مجھے اچھا صلہ نہیں ملا. آپ لوگ بیٹھ جائیں اور مشاورت کر کے بتائیں کہ کیا کرنا ہے. دوسری جانب سینیٹر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی -1 ہونا شروع ہو گئے ہیں. نااہلی، پابندی، گورنر راج، غداری اور 9 مئی کیسز منطقی انجام کو پہنچیں گے. سینیٹر فیصل واڈا نے کہا کہ بانی کی زندگی پر بات آئی تو جیل تبدیل بھی کر دی جائے گی. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا جو ہوا غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی ہمیشہ سے جمہوریت کے فروغ کی خواہاں رہی ہے اور ملک میں جاری صورتحال کو بات چیت کے ذریعے بہتر بنانا چاہتی ہے کیونکہ سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کچھ لوگ بڑی جماعت اور اہم ادارے میں غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اہم ادارے کے کردار کو ہمیشہ سراہا اور آگے بھی سراہیں گے. ایک دوسرے کو خطرہ سمجھنے کی بجائے تمام فریقین کو مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے ہوں گے کیونکہ ایسے فیصلے ہی ملک کے وسیع تر مفاد میں ہیں. دوسری جانب وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے پی ٹی آئی کو بطور اپوزیشن جماعت مثبت کردار ادا کرنے اور سیاست کو سیاست تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا ہے. بیرسٹر عقیل ملک نے خیبر پختونخوا کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں نہ ترقی ہے نہ امن ہے. پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں رکاوٹ بن رہی ہے. بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور وہاں احتساب کے ادارے کو تالا لگا ہوا ہے. نون لیگ ہمیشہ مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. ہم نے کبھی بھی انتقامی سیاست نہیں کی. حکومتی نمائندوں نے مفاہمت کی سیاست اور جمہوریت کے تقاضوں کی اہمیت پر بھی زور دیا. بیرسٹر گوہر کی خواہش اور اسپیکر سردار ایاز صادق کی پیشکش انتہائی اہم ہے لیکن دونوں طرف سے سیز فائر تک بات آگے نہیں بڑھ سکتی. سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں بیرسٹر گوہر کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں موجود ہاکس کو قابو میں کریں کیونکہ ان کے مفاہمتی بیانیے سے پی ٹی آئی کے اندر مزاحمتی بیانی کی گونج زیادہ ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جو طوفان بدتمیزی بپا کیا جا رہا ہے وہ بھی مفاہمت کی کوششوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز نے پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بیرسٹر گوہر اگر مذاکراتی عمل کی کامیابی کے لیے سنجیدہ ہیں تو انہیں سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی آڑ لے کر فتنہ و فساد پھیلانے والوں کی مذمت ہی نہیں ان سے مکمل اظہار لا تعلق کی بھی کرنا ہوگا. بغل میں چھری منہ میں رام رام کے ساتھ مذاکرات اور مفاہمت کا بیانیہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اب دیکھنا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی مفاہمتی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی ڈیڈ لاک کے تالے کی چابی پی ٹی آئی کے پاس ہے. پی ٹی آئی نے مذاکرات کو راستہ نہ دیا تو سیاست میں اس کے راستے محدود ہوتے جائیں گے. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان کارا صاحب سے بات کر لیتے ہیں. کارا صاحب، تحریک انصاف آلموسٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے بند گلی میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے. حکومتی جس جانب سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، -1 کی شرط رکھ کے کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کو سپیس دینے کا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر مائنس کر دیں گے تو سپیس مل جائے گی. پیپلز پارٹی کے اس سلسلے میں کیا ٹیک ہے جی؟ -1 تو کوئی فارمولا نہیں ہوتا جی، یہ تو کبھی ہوا نہیں. بہت ادوار میں یہ کوششیں ہوتی رہی لیکن جماعتیں ہمارے ہاں اپنے سٹرکچر سے، اپنی تنظیم سے، اپنے نظریے سے کم کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ، اپنے تعلق سے، ان کے ساتھ ان کی خدمات کے حوالے سے جو ایک رشتہ بنتا ہے اس کے حوالے سے جماعتیں زیادہ منظم ہوتی ہیں. سو اگر آپ اس لیڈر کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ جو بائنڈنگ فورس ہوتی ہے، اگر تو وہ نظریہ ہو، اگر تو وہ کوئی اصول ہو یا کوئی جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے جماعت کا وہ ہو تو اور بات ہے. ہمارے ہاں میجورٹی میں ایسا نہیں ہے. سو -1 کا فارمولا کبھی چلا نہیں. اگر یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو یہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے یا جو ایک پریشر آتا ہے اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کوشش ہو سکتی ہے، ادروائز اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اچھا قاری صاحب، پوری پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے طرز سیاست کے حوالے سے تو بہت زیادہ ریزرویشن رکھتی ہے لیکن آپ لوگوں نے کبھی مائنس اور کبھی پابندی والی بات کی نہیں. پی ٹی آئی مفاہمت یا مذاہمت میں کنفیوز بھی ہے کیونکہ تحریک انصاف میں ایسے رہنما ہیں جیسے کہ بیرسٹر گوہر جو مسائل کا حل بات چیت کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حالات اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ دیکھیے، دروازے تو بند کبھی نہیں ہوئے. دروازہ کھلنا تو کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دروازہ کس کے ساتھ کھلے. حکومت تو کبھی انکار نہیں کرے گی.
پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں, ہم نے بار بار کوششیں کی ہیں, دیگر جماعتوں نے کوششیں کی ہیں. خان صاحب نہ اپنے مخالفین کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, نہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, بلکہ سو مچ سو وہ تو اپنی جماعت کے اندر جن لوگوں کو خود انہوں نے چنا, یعنی بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی, ان کو بھی آج تک انہوں نے اختیار نہیں دیا, ان کو سائیڈ لائن کر کے بٹھایا ہوا ہے. حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے تھے, لیکن خان صاحب نے نفرت کے وہ دیواریں اتنی بلند کر دیں, شاہی قلعے کی وہ دیواریں کھڑی کر دیں جو ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان کھڑی ہو گئی. اور اب خان صاحب اس کے خوف میں ہیں کہ اب اگر میں نے تعاون کی بات کی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, مولانا فضل الرحمان یا گورنمنٹ, تو میرے اپنے ہی ساتھی, میرے اپنے ہاتھوں کے پیدا کردہ لوگ مجھے کھا جائیں گے, مجھ سے نفرت کریں گے. اسی لیے وہ پہلے دن سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں تو جی صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. یہ ان کا اپنا ایک مخمصہ ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ فرض کریں میری جماعت ہے, حالات کا تقاضا یہ ہے کہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوشش کی جائے, کو میڈیٹ کر لیا جائے, کو لوگوں کو سمجھا لیا جائے. اب یہ صورتحال انہوں نے وہ سارے راستے بند کر دیے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ 4-5 سال سے وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, جب بھی ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں وہ گالی گلوچ, ان کے ساتھی بھی وہ بھی چلے, اس کو بھی برداشت کر لیتے ہیں, ملک کے لیے آگے بڑھنا ہے. پھر اس وقت آج جو حالات ہیں اس میں اگر ہم حکومت وقت سے بات کریں, مسلم لیگ سے بات کریں, تو کیا وہ ہماری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. اچھا اگر نہیں سنیں گے, فرض کریں ہم نے ان کو بھی راضی کر لیا, ان کو سمجھا بجھا کے کوشش کر کے راضی کر لیا, تو کیا اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جا سکتی ہے ان حالات میں؟ جس طرح خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ہیٹ کو بڑھا دیا ہے, پھر چلیں ہم نے ان کو بھی راضی کر لیا. یہ دیکھیں نا, ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جی چلیں آپ بھی مہربانی کریں, چھوڑیں جو بھی ہوا, معاملات ملک کے لیے آگے بڑھانے ہیں. اگر ہم ان کو بھی راضی کر لیں تو خان صاحب کے پاس جائیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہماری بات سن لیں گے؟ ہے کوئی بندہ اس ملک کے اندر جو یہ کہے کہ میں عمران خان کو آپ کے ساتھ بٹھا دوں گا؟ ہے کوئی؟ تو جب یہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں جماعتیں, کیا کریں حکومت, کیا کریں اسٹیبلشمنٹ؟ قارئ صاحب آپ کی گفتگو میں بہت زیادہ بے بسی ہے. یہ تو ایک سائڈ کی سٹوری ہے نا, ملاقاتوں سے ہی کمفرٹ زون بنتا ہے نا. جب ایک ملاقات کرنے کو ہی اتنا مشکل کر دیا گیا, لاسٹ ٹائم بھی جب پیپلز پارٹی بھی اس کمیٹی کے اندر شامل تھی, جنوری کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں ملاقاتیں ہی بہت مشکل کر دی گئی تھیں. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود ایک لقب ہے, بلکہ ایک اعزاز ہے آصف علی زرداری صاحب کے پاس کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں. تو مفاہمت کے بادشاہ کو اگر اس وقت اگر ملک کو ضرورت ان کی, میرا خیال ہے سب سے زیادہ ہے, ان کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بھی, تو یہ آپ سمجھتے نہیں کہ نواز شریف صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ عمران خان صاحب سے تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, کوئی ملاقات ہی نہیں ہو رہی, تو کوئی کچھ ایسا ہو. میں بات پہ ہوں, میں نے پہلے پورا آرگومنٹ یہ کیا کہ خان صاحب بات کرنا نہیں چاہتے, تو ہم دیواروں سے باتیں کریں, کیا کریں, کس سے بات کریں؟ آپ جائیں خان صاحب کو راضی کر دیجئے, میں اپنی لیڈرشپ کو راضی کر لوں گا. ہم تو چیخ کے مر گئے بھائی کہ خان صاحب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ نفرت کے محل اتنے بڑے استوار کر چکے ہیں کہ اب اس کے سائے تلے وہ خود دب گئے, اب اس سے باہر نہیں نکلا جا رہا. سوال یہ ہے ہم کریں تو کیا, کس سے بات کریں؟ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا دل کی دیواروں سے باتیں کریں گے؟ ہاں, اب رہی بات کہ جی ملاقات نہیں ہو رہی, ملاقاتوں کے لیے بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ایک بہتر ریلیشن شپ رہتا ہے. اپوزیشن, ہمارے خلاف کیسز بھی ہوتے تھے, ہم آپس میں باتیں بھی کرتے تھے, ڈائلاگ بھی ہوتے تھے, تلخی بھی ایک لیول پہ ہوتی تھی. لیکن اگر آپ تلخی کی ساری حدیں کراس کر جائیں اور ہر وقت گالی گلوچ پہ چلے رہیں اور ذاتیات پہ آ جائیں, تو پھر قانون کا استعمال پوری سختی کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اب قانون کا استعمال کے مطابق عمران خان صاحب بڑے پاپولر, بڑے اعلیٰ لوگ, فلاں اپنی جماعت کے لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں, تنظیم بھی ان کی بات سنتی ہے, اوکے, لیکن عمران خان صاحب کو ان کی جماعت سے ملنے دیا جائے کس کیپیسٹی میں؟ عمران خان صاحب از نو باڈی ود پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کے لوگ ان کو بشک اپنا رہنما مانے, لیگلی عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک, کیا وہ جماعت کے سربراہ ہیں؟ کیا وہ عہدیدار ہیں کہ ان کو ملنے دیا جائے؟ آنسر از نو. تو اس کا راستہ تو خان صاحب نے خود ہی بند کیا ہوا ہے نا.
یہ رستے کھولنے کی چابی خود انہی کے پاس ہے, اپنی جماعت کے اندر بھی, جماعت کے باہر بھی, سیاسی قوتوں کو اکٹھا کر کے سیاسی سپیس بڑھانے کا بھی. یہ ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کی. اچھا ٹھیک, آپ نے کہا عمران خان صاحب پی ٹی اے کے لیے نو باڈی ہیں, یہ بالکل کتابی بات تو صحیح ہے کیونکہ ایک وہ سزا یافتہ ہے, بات تو قانونی ہونی ہے نا, جی میں تو قانونی, کہہ رہا ہوں کہ بڑے مگر حقیقت تو اس سے ہوں گے. مختلف ہے نا سر, عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھنا تو یہ ہے نا قانون کیا کہتا ہے. میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں. قانون میں تو پی ٹی آئی بھی کوئی نہیں ہے. نہیں, قانون میں پی ٹی آئی نہیں ہے تو پھر ملاقات کس سے کرنی ہے؟ وہ بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ باتیں ہیں بڑی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی. ٹھیک, اوکے, ویری گڈ, یہ اچھی بات ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پرنسپلی غلط بات نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی بھی جگہ دینی ہے تو بات ہونی ہے نا. اگر میں آپ کے ساتھ, میں اور آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں, آپ میری باتیں برداشت کر رہے ہیں, ٹھیک, میں تلخی بڑھاتے اس حد تک چلا جاتا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کم وقت میں میں سے بات ہی نہیں کروں گا. تو ایسی کیفیت میں قانون کا استعمال پوری سختی سے ہوتا ہے. خان صاحب نے خود بھی کوئی ایسی روایت نہیں چھوڑی, اور اس کے بعد جب سے وہ کیسز میں آئے ہیں, انہوں نے اس کے بعد بھی ایسا کوئی ونڈو نہیں کھلا چھوڑا جو ان کے ساتھیوں کے پاس ہی ہوتا. کم از کم وہ کوئی بات کر سکتے کسی سے, تو قانون کے اندر کچھ نرمی پیدا ہو جاتی. قانون وہی ہوتا ہے, اس میں کوئی کبھی نرمی سے استعمال, کبھی سختی سے استعمال. سو یہ خان صاحب نے خود اپنے لیے پیدا کیا ہوا ہے. آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے انقلاب لانا چاہتے ہیں, اس سے وہ کوئی بڑا کام لے سکتے ہیں, تو بسم اللہ, ان کا حق ہے, وہ سوچیں. ٹھیک ہے. اچھا قائد صاحب, گفتگو ذرا کچھ دو سوال اور ذرا دوسرے کر لیتے ہیں. یہ تو آپ نے بتایا ود ان اتحاد, سو کالڈ جیسا بھی اتحاد ہے, پیپلز پارٹی, نون لیگ بھی نا, آپ لوگ بھی برداشت کرو پاس کرو والی پالیسی پہ تو ہے, کیونکہ بیشتر بیانات ایون بلاول بھٹو صاحب کے بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کی معاشی پالیسی سے مطمئن بھی نہیں ہے. لاہور میں بیٹھ کے وہ آج کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سینٹرلائزیشن, ہم ڈی سینٹرلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں. پھر انہوں نے سندھ کی معاشی ترقی کو بھی گنوایا. تو پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے نا کہ حکومت کی معاشی پالیسی درست اس پہ گامزن بھی نہیں ہے. نہیں, ہم حکومت کی ہر پالیسی کو یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کچھ پالیسی سے ہمیں اتفاق ہے, کچھ سے اختلاف ہے. جس سے اختلاف ہوتا ہے وہ بانگے دھول کرتے ہیں, اور صرف اختلاف نہیں کرتے, ہم پھر اس کا رستہ بتاتے ہیں کہ میں اختلاف کیا ہے اور اس کا متبادل کیا ہے, اور اگر اختلاف ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, اور اگر گورنمنٹ کی پالیسی اچھی ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر آج کل سب سے زیادہ ویل انفارمڈ نا پارلیمانی سیاست میں, لیجسلیشن اور قانون سازی میں آپ سب سے زیادہ ویل انفارمڈ نا ہمیں فیصل واڈا صاحب لگتے ہیں, اور وہ خود بھی کھلے عام بتاتے ہیں کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 28ویں یعنی ترمیم بھی آ رہی ہے, اور وہ بھی بجٹ سے پہلے یعنی جون سے پہلے آ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی 28ویں یعنی ترمیم کو لے کر کسی قسم کے دباؤ کا شکار ہوگی, کیونکہ حکومت این ایف سی میں تبدیلی, نئے صوبوں کا قیام, یہ تمام چیزیں تو ہیں نا پیپلز پارٹی کے لیے. تو ہم تھوڑا ویٹ کریں گے. نئے صوبوں کے قیام کی حد تک تو میں نے بات نہیں سنی. یہ کچھ طبقوں کی طرف سے, کچھ شرکوں کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں کہ اور صوبے بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے. کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈویژن لیول پہ بننے چاہیے. بالکل, یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لوگوں کو ایک صوبہ, 4 صوبے, ہر ڈویژن کا صوبہ, یہ آپ اپنی تجاویز عوام کے اندر ڈیبیٹ کرتے ہیں, یہی جمہوری عمل ہے. آپ لوگوں کو قائل کرتے ہیں, اگر لوگ اس ڈیبیٹ کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے, تو اس کے نتیجے میں جماعتیں اس کو اپنے منشور کا حصہ بنا کے الیکشن میں جائیں گی. اگر لوگوں نے اس کو مان کے ووٹ دے دیا تو بسم اللہ, ایک رستہ آئین کے اندر موجود ہے, وہ اڈاپٹ کیجئے, اور جتنے صوبے بنانے ہو بنا لیجئے. ابھی تو یہ ڈیبیٹ ہے, ابھی اس کے بارے میں کوئی بہت شاکی ہونا, بہت شک کا شکار ہونا نہیں. سب کا حق ہے, جو چاہے ڈیبیٹ کرے. ہاں, میری جماعت کا نقطہ نظر ہے, جو بھی کوئی بات کرے گا میری جماعت اس پہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق ریسپونڈ کرے گی, لیکن باقی لوگوں کے حق کو ہم ڈینائی نہیں کرتے. باقی کوئی چیزیں اس چاہیں گے وہ 28ویں ترمیم میں. اب جب وہ 28ویں ترمیم میں کوئی اور چیز لائیں گے, کیونکہ صوبوں کا تعلق تو 28ویں ترمیم سے آج تک کسی نے جوڑا نہیں ہے, حکومت کی طرف سے یہ ڈیبیٹ نہیں آئی, یہ سائڈ لائن سے ڈیبیٹ ہے. تو اگر کوئی 28ویں ترمیم کی بات آئی تو دیکھیں گے کہ اس میں کیا تجویز آئی ہے, کیا اس میں کوئی کیا ڈرافٹ سامنے آتا ہے. جب وہ آئے گا تو اس پہ بحث ہو جائے گی. ابھی تو کیونکہ ممکنہ ڈرافٹ بھی نہیں ہے نا, کوئی ہمارے پاس پرپوز ڈرافٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو ہم خیال کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں, وہ آپ بہتر دوڑا سکتے ہیں, میری ذرا کمپلشن ہے, میں ساتھی جماعت کا کار کروں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قمر زمان کارا صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر, ہماری رہنمائی کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کے حوالے سے ٹیک کیا ہے, وہ مفاہمت کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے, لیکن اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ کردار ادا کرنا ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نون لیگ کے سینیٹر آغا شاہ زیب دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا شاہ زیب صاحب, اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے ایک مرتبہ پھر حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا عندیہ تو دیا ہے,
لیکن کیا حکومت واقعی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ ہے؟ کیونکہ جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آئی ہے اس کے بعد سے جو حکومتی وزراء ہیں وہ مانس عمران خان کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑا بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے کیا؟ تھینک یو ویری مچ سلمان بھائی. دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومت ہمیشہ سے سیریس ہے. حکومت کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ایک فالوئنگ تو ہے نا آپ کی کہتے ہیں کہ آپ اسے کلٹ کہیں آپ اسے کچھ بھی کہیں ان کی فالوئنگ ہے, تو حکومت نہیں چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی سچویشن کریٹ ہو جس میں وائلنس ہو. تو حکومت ہمیں سیریس تھی اسٹارٹنگ ود جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب پرائم منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس نے جو ہے نا ہاتھ بڑھا کے کہا کہ آپ آئیں ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, لیٹس موو اہیڈ ٹوگیدر. پھر اس کے بعد ایاز صادق صاحب نے کمیٹی بنائی, اس کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ جی دونوں آپ فریقین جو ہے نا آ کے بیٹھے ہیں, دونوں جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی نہیں مانتے ہم بات نہیں کریں گے ان سے. پھر محمود خان صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی, وہ کمیٹی انہوں نے کہا جی ہم انہیں مینڈیٹ دے دیتے ہیں وہ جا کے بات کریں. پھر جب وہ بات کرنے انہوں نے ہم کہتے ہیں آئیں بات کریں, وہ کہتے ہیں بات نہیں کریں گے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا ایون ٹل ڈیٹ. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب ریسنٹلی بھی جب اتنا ایک ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے تو اسپیکر اسمبلی وہ ایک انہوں نے جو ہے نا کہا کہ میں آپ کو آپ کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہوں جس پہ آئیں اور بیٹھے اور بات کریں. وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں کرتے, تو ان کی طرف سے سیریسنیس نہیں ہے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں نہیں آتے, آپ آئیں آپ بیٹھے, آپ کیوں جو ہے نا وہ ہمیشہ وائلنس کی بات کرتے ہیں. آپ جلسوں میں جاتے ہیں وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ صاحب میں چاہے اس کے کہ میرا ٹاپک نہیں جس پہ ہم لمبی بحث کریں گے. جس وقت کمیٹیاں بنی تھیں اس وقت بھی بڑی بے بسی کا اظہار کیا گیا تھا. مرحوم عرفان صدیقی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہتے ہیں ملاقات ہونی چاہیے, پتہ نہیں کیوں نہیں کرائی جا رہی. یہ سب چیزیں تو ہوئی نا. اب ایک سرٹن جیسچر ہے جو ریسیونگ اینڈ آپ لوگ بھی ہیں نا, آپ لوگوں کو بھی اسی طریقے سے ایک کمفرٹ زون بنا کے رکھنا ہے. آپ لوگ خود بھی گائے بگائے اشارے کنائے میں مختلف پروگرام میں اپنی بے بسی کا بھی اظہار کرتے ہیں. لیکن بہرحال ابھی یہ مزاحمتی معاملہ اگر پی ٹی آئی کے اندر ہے تو وہاں ایک مفاہمتی گروپ نہیں اس میں دیکھیں بے بسی کی کوئی بات نہیں. ملاقات ہر قیدی کا حق ہے, لیکن وہ قیدی بھی تو پھر ود ان دا باؤنڈریز آف کانسٹیٹیوشن رہے نا. آپ کا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اگر آپ کو جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے تو وہیں پر آپ کو وہ باؤنڈ بھی کرتا ہے کہ اس اسپیچ کے اندر کوئی بھی ایسی انیکٹمنٹ نہیں ہوگی جو کہ آپ کے وائلنس پیدا کرے, جو لوگوں کو جو ہے اکسا سکے, جو لوگوں کو جو ہے نا وہ شرپسندی کی طرف جو ہے نا وہ لے جائے. آپ جیل میں بیٹھ کے جو ہے نا جب بھی آپ دیکھیں نا پچھلے ہفتے ان کی بہن کی ملاقات ہوئی تو آپ فیملی ملنے گئی تھی, خود انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو جب وہ ملنے جاتے تو آپ وہاں پہ مطلب ایک قیدی کی طرح آپ اپنی طبیعت کا بتائیں, آپ اپنی جو ہے نا وہ معاملات آپ وہاں پہ جاتے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے, نہ سلام نہ دعا, اور آپ وہاں پہ شروع ہو گئے اور آپ نے کہا کہ جی باہر جا کے آپ یہ بیان دے دیں. انہوں نے پھر اپنی بہن سے وہ ٹویٹ بھی کروا دیا اور ایونچولی پھر جو ہے وہ بہن باہر آ کے کہتی ہیں کہ جو یہ ہمارے جتنے بھی ممبرز گئے ہیں یہ این ڈی او میں کورس کرنے کے, تو این ڈی او کا نام بھی نہیں آتا, تو اگلے سے پوچھتے ہیں جی کیا کورس کا نام ہے, پھر وہ کہتے ہیں این ڈی او میں یہ باغی ہیں, یہ میر جعفر ہیں, یہ میر صادق ہیں. پھر آپ ایک اپنے ہی ایک انسٹیٹیوشن کو, اپنے ہی ادارے کو, جس کو خان صاحب ہمیشہ سے کہتے ہیں میں تو کبھی اس کے خلاف بات نہیں کروں گا, مطلب جب جو ان کے فیور میں ہے تو وہ جب ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی. جب وہ ان کے ساتھ شاہزید صاحب یہ ساری سختیاں نا لوگوں میں کیا پھیلا رہے ہیں آپ اپنے جو ہے نا ملک کے انسٹیٹیوشن کے آرمی کے سربراہ کو کہتے ہیں جی وہ ذہنی مریض ہیں اور وہ جو ہے نا یہ شرپسندی پھیلا رہے ہیں. وہ اس وقت آپ کے ایک نیشنل ہیرو ہیں, آپ کا ایک اتنا بڑا جنگ ہوا, اس جنگ میں آپ کو اللہ نے اتنی بڑی کامیابی دی, تو اسی کامیابی کا سہرا جو ہے نا انہیں کے سر باندھا جا رہا ہے. تو آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جب میں مختلف پلیٹ فارمز پر میڈیا کے جب حکومتی اراکین منسٹرز اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے, جب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو یہ کہیں گے کہ میں اس کو ذرا چیک کر کے بتاتا ہوں ملاقات کے حوالے سے, تو کہیں یہ چیزیں ہیں. اب ایک مہینے بعد اگر کسی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی الفاظ کا استعمال بہت زیادہ اور بھی مناسب ہو سکتا تھا. پیرل اس چیز کے کہ یہ صورتحال نہیں بننی چاہیے تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کو تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے, حکومت کو بھی تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت ہے نا, ہسٹری تو ڈیولپ ہو رہی ہے, ایک مفاہمتی گروپ بھی تو ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی شکل میں, ان کی پارلیمانی لوگوں کی ملاقاتیں کروا کے راستہ نکالے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ملاقات کریں, ہم اچھی اچھی خبریں بھی لے کے آئیں گے. اچھا یہ مجھے پتا ملاقات کس سے کروانی, ہم تو کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھیں, بار بار ہم انہیں کہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں, یہ جمہوری نظام ہے, آپ فلور آف دی ہاؤس آئیں. آپ کیوں جو ہے ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم کمیٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, وہاں پہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ کی ان پٹ کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم اسمبلیوں سے بھی ریزائن کر دیں گے. آپ نے پچھلی دفعہ بھی یہ حرکت کی, آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت میں اپنی 2
جو آپ کی اسمبلیز تھی ان کو آپ نے ڈیزالو کر دیا, آپ نے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہاں پہ آپ نے اسمبلی سے ریزائن کر لیا. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود جو ہے نا وہ ایک سمپتی لے کے عوام میں جانا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے ریزائن کر دیا, اب عوام فیصلہ کرے گا. آپ عوام کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں, آپ عوام میں پھوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں, آپ وائلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں, آپ نے 9 مئی میں جو گرفتار ہوا وہ ان کا کارکن نہیں تھا, جو نہیں تھا وہ ان کا بندہ تھا, وہ جو ہے بڑا پرسکون تھا, وہ اس نے کوئی وائلنس نہیں کی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خدا کے لیے انہیں کوئی جو ہے نا کوئی ہوش کے ناخن لیں. آپ اپنے ہی جو ہے نا وہ اداروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم حکومت سے بات, پہلے کہتے ہیں ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ 47 والی حکومت ہے. اس کے بعد جب جب ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سختی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک دم کہ نہیں ہم سے کیوں کوئی بات نہیں کر رہا. کون بات کرے؟ آپ آئے, ہم تو آپ کے لیے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیوں نہیں آتے بات کریں؟ اس حد تک کہ دیکھیں رانا ثناء اللہ نے ان کو آفر بھی کی کہ جی آپ آئیں, ہم ایک کمیٹی بنائیں اپنی, ہم وزٹ کرتے ہیں جیل کا, وہاں پہ جو ہے وہ خان صاحب کو آپ آ کے دیکھیں, آپ کے لا میکرز بھی ہوں, آپ کے ممبر اسمبلی بھی ہوں, آپ کے سینیٹرز بھی ہوں. لیکن یہ خود ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ خود ہی ایکچولی پی ٹی آئی کو کسی سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کے اپنے ہی انٹرنل جو ہے نا ایشوز سے. وہ کبھی جو ہے نا وہ 3 بہنیں جو ہے نا وہ بشرا بی بی کے خلاف جو ہے نا وہ آواز بلند کر دیتی ہیں, پھر وہ ان کے خلاف جو ہے نا چلتی ہیں. تو یہ وہ 3 عورتیں اور 3 کہانیاں چل رہی ہیں ان میں. اچھا فیصل واڈا صاحب, آپ کی کلیگ ہے سر, ان کی تھوڑی کیپیسٹی بتائیے گا. ابھی انہوں نے نااہلی کی بات کی, پابندی کی بات کی, گورنر راج, غداری, 9 مئی کیسز منطقی کے انجام تک پہنچائے گئے. کیا یہ سب کچھ حکومت نے کرنا ہے یا یہ ایک آزاد سینیٹر کی صرف خواہش ہے؟ دیکھیں واڈا صاحب جو ہے نا وہ ان کے لیے ان کا میں ترجمان بھی نہیں ہوں. وہ اپنی جو ہے نا باتیں اگر کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی یقین ان کی منطق ہوگی. لیکن جہاں تک آپ نے گورنر راج اور اس چیز کی بات کی, تو اس کی دیکھیں آپ نے ایک ماحول کریٹ کیا. یہ ٹاپک کیوں انڈر ڈسکشن ہے اس وقت؟ اگر آپ لوگوں کو انسائٹ کریں گے, اگر آپ لوگوں کو وائلنس کی طرف ورگلائیں گے, اگر آپ اسلام آباد کی چڑھائی کی باتیں کریں گے, تو پھر تو یہ تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور اجازت بھی اس کی نہیں ہوگی. اگر آپ اس طرح کے, پھر حکومت کے پاس ہر طرح کا حربہ ہے کہ وہ جو بھی ود ان دا باؤنڈریز آف کانسٹیٹیوشن ان کے پاس, اسی کانسٹیٹیوشن میں اس گورنر راج کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے, اسی کانسٹیٹیوشن سے ہی آپ اس کا طریقہ وضع ہوا ہے, تو اسی طریقے سے لگایا جائے گا. تو برائے مہربانی اس طرح کی کوئی چیز سوچنے سے پہلے, اس طرح کی کوئی حرکت کرنے سے پہلے, جس طرح آپ جلسے میں کھڑے تھے اور جلسے میں جو ہے نا پورے ملک کو اور انسٹیٹیوشنز کو اور حکومت کو جو ہے نا دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, ایسے نہیں چلتا. اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے, پالیٹکس صبر اور تحمل اور بات چیت کا جو ہے نا وہ نام ہے. پالیٹکس جو ہے وہ آرٹ آف وار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سیاست میں بھی سرٹن ایک بوائلنگ پوائنٹ ہے. کئی بار ماضی میں آپ کی قیادت میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس بوائلنگ پوائنٹ پہ رہے, آصف علی زرداری صاحب بھی رہے, مور اور لیس سیکیورٹی تھریٹ تک تو آپ سب رہے ہیں. یہ ساری ایگزامپلس تو ہیں ہمارے سامنے. تو سر ہم نے آگے بھی تو بڑھنا ہے, پاکستان کو لے کے چلنا ہے. اس طرح تو پاکستان ایک جمود کا شکار ہے. ہم صاحب دیکھیں, اختلافات رکھنا ہر ایک کا ایک حق ہے. یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری اینڈ یو کین اگری ٹو ڈس ایگری. لیکن اختلافات جو ہے نا وہ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف یور کنٹری, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور نیشن. ہمیشہ جب میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں وہ جو انڈین میڈیا کے پاس تو نواز شریف صاحب بھی چلے گئے, اور انڈین میڈیا کے دیر واز اے ٹائم. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹائمنگ کی. ایک ٹائم تھا جب منموہن سنگھ یہاں پہ آئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے نا ساتھ میں ہاتھ ڈال کے وزٹ بھی کیا. ایک ٹائم تھا جب واجپئی صاحب آئے یہاں پر, انہوں نے جو ہے سمجھوتا بس کی بات چیت بھی کی. دیٹ واز اے گریٹ ٹائم. ایسا بھی ٹائم ہے جب ہمارے کرکٹرز وہاں جاتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, ان کے کرکٹرز آتے تھے. یہی خان صاحب جو ہے نا ان کے ایونٹس میں جاتے تھے, فنکشنز میں جاتے تھے. بٹ ریسنٹلی وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. ایک ہم جنگ کی سچویشن میں ہیں. ایک اللہ نے ہمیں اتنی بڑی کامیابی دی ہے. اب اس وقت آپ ان کی بہن جو ہے نا, پہلے تو ایک کیمپین چلتا ہے جس میں افغان میڈیا اس ایشو کو اٹھا کے, پھر پوری انڈین میڈیا اور وہاں پہ گورا آریا اور وہ سارے جو ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ سارا دن اس کو پی ٹی آئی کے نیریٹو کو جو ہے نا وہ ٹو کرتی رہی. اس کے بعد ان کی بہن آتی ہیں اور پھر ان کی بہن جو ہے نا وہ ان کو انٹرویو دیتی ہے, اور انٹرویو میں جو ہے نا وہ مودی کی تعریفیں کر رہی ہیں. اور یہاں پہ اپنی مطلب میں کل بھی کسی سے یہ مثال دے رہا تھا کہ جب گجرات میں مودی نے وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کی, تو پاکستانی میڈیا, آپ کا خود تعلق ہے میڈیا سے, تو آپ نے یہ بات میڈیا نے وہاں پر ان کے ایک بڑے ریناؤنڈ مسلم ایم پی ہیں, ان کے پارلیمنٹیرین ہیں اسد الدین اویسی, تو ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی. تو اسد الدین اویسی صاحب نے جو ہے نا برملا انہوں نے کہا جی میں آپ کو کوئی انٹرویو نہیں دینے والا, میں اس ٹاپک پہ بات چیت نہیں کرنے والا, کیونکہ دس از این انٹرنل ایشو آف انڈیا, اور ہم اس کو کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ اس کے اوپر وہ پالیٹکس کرے.
تو آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ دشمنوں کے صفوں میں جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ اپنی انسٹیٹیوشنز کو اور اپنے فوج کو کہتے ہیں یہ میر جعفر اور میر صادق ہے. آپ اپنے انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو کہتے ہیں وہ ذہنی. آپ کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ اپنی اس قوم کو جس کے اندر 60% یوتھ ہے، آپ اس کو وائلنس کی طرف دھکیل رہے ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں جی جائیں اپنی فوج سے لڑیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے یہ نہ کریں. آپ بیٹھیں، بات کریں، آپ ایک وے فارورڈ نکالیں. یہ اس طرح کا یہ دوست دھمکیاں، لڑائی جھگڑے، اس سے کوئی جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. نہیں عمدہ ہے، وقت کی پکارے، بیٹھیں بات کریں. اور بیرسٹر گوہر اور دیگر کچھ ایسے افراد جو سب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ موقع ہے کہ ایک بار پھر سے انگیج کیا جائے. آغا شازی عبدالرانی صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سینیٹر وہ ہم سے بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. نیب اصلاح سے شفافیت میں اضافہ، کاروباری طبقے اور سول بیوروکریسی کا اعتماد بحال ہونے لگا ہے. شکایات اور کیسز میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں 2022 سے 2025 تک کی اصلاحات نے نیب کو جواب دہ، جدید اور مؤثر ادارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. نیب نے مختلف کیسز میں ریکوری کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں. اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو چشم کشا حقائق سامنے آتے ہیں، جن کے مطابق نیب نے اپنے قیام سے لے کر دسمبر 2025 تک 12,325 ارب روپے کی وصولیاں کی. 1999 سے فروری 2023 تک 23 سال میں صرف 883 ارب 58 کروڑ روپے کی ریکوری ہوئی. لیکن 2022 میں شروع کی گئی اصلاحات کے نتیجے میں فروری 2023 سے دسمبر 2025 تک 2 سال 9 ماہ کے مختصر عرصے میں 11,440 ارب روپے کی وصولیاں کی گئیں. رواں سال اب تک 6,013 ارب روپے کی ریکوریز ہوئی ہیں، جو عالمی سطح پر بھی کم وقت میں سب سے زیادہ ریکوری سمجھی جا رہی ہے. معاشی ماہرین بھی نیب کی غیر معمولی کارکردگی کو معجزہ قرار دے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ نیب میں آنے والے اس انقلاب کا سہرا اس کے سربراہ کے سر جاتا ہے، جنہوں نے نیب کے سیاسی استعمال کے کلچر کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. نیب کی غیر معمولی کارکردگی میں 2022 میں پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے احتساب سے متعلق 2 ترمیمی قوانین کا مرکزی کردار ہے، جن کے تحت نیب کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا ہے. ٹیکس امور، کابینہ کے فیصلے اور ریگولیٹری اداروں کے فیصلے نیب کے دائرے سے خارج کر دیے گئے ہیں. کرپشن کی نئی تعریف متعارف کروائی گئی، جس کے تحت مالی فائدے کا ثبوت لازمی قرار پایا جاتا ہے. مالی حد 50 کروڑ روپے مقرر کر دی گئی، جس سے کم مالیت کے کیسز نیب کی بجائے متعلقہ اداروں کے دائرے میں چلے جائیں گے. قانونی اور ادارہ جاتی اصلاحات نے پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے کو نمایاں طور پر تبدیل کیا ہے. نیب کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بھی انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں شکایات کی جانچ کے لیے سینٹرل کمپلینٹ سیل کا قیام، بدنیت پر مبنی درخواستوں کے خلاف کارروائی، شکایت کنندہ سے حلف نامہ لازمی قرار دینا شامل ہے. اس کے علاوہ ملزم کی بجائے ڈیفینڈنٹ یعنی مدعا علیہ یا جواب دہ کی اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے. عوامی نمائندوں، بیوروکریٹس اور کاروباری طبقے کے لیے خصوصی فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں تاکہ اعتماد کی فضا بحال کی جا سکے. نیب میں ادارہ جاتی اصلاحات کے ساتھ ساتھ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق آپریشن اصلاحات نے بھی ادارے کی کارکردگی اور عوامی اعتماد میں نمایاں اضافہ کیا ہے. 2022 کے بعد شروع ہونے والے اصلاحاتی پروگرام کے تحت نیب میں گواہوں کے بیانات کی الیکٹرانک ریکارڈنگ اور AI پر مبنی انویسٹیگیشن سسٹم کا آغاز کیا گیا. پاکستان اینٹی کرپشن اکیڈمی کا قیام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. کیسز کی نگرانی کے لیے ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی گئی اور ہر مرحلے پر مدعا علیہ کو سننے کا حق بھی دیا گیا ہے. ان اصلاحات سے نیب کے حوالے سے پایا جانے والا منفی تاثر کافی حد تک زائل ہوا اور ادارے کی کارکردگی میں بھی بہتری آئی ہے. اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 2022 میں شروع ہونے والے اصلاحاتی عمل سے نیب میں شکایات کی تعداد 2338 سے کم ہو کر 1587 رہ گئی ہیں، جبکہ صرف 20 کیسز کو آگے بڑھایا گیا ہے جو پہلے 89 تھے. نیب کی ترجیحات بھی نمایاں تبدیلی دیکھی گئی. سیکٹرل ترجیحات میں ریاستی زمینوں کی واپسی بھی سر فہرست رہی. لینڈ ڈائریکٹریٹ نے وفاقی اور صوبائی اداروں کے ساتھ مل کر 48,50,000 ایکڑ زمین واگزار کرائی، جس کی مجموعی مالیت تقریباً 11,000 ارب روپے ہے. عوام کو دھوکہ دینے کے کیسز میں متاثرین کو فوری معاوضہ دینے کی پالیسی اپنائی گئی اور سپریم کورٹ سے منظوری شدہ سیٹلمنٹ میکانزم متعارف کرایا گیا. منی لانڈرنگ کے بڑے کیسز میں غیر ملکی اور ملکی غیر قانونی اثاثے فریز کیے گئے، جبکہ 21 بڑے کیسز میں 118 ارب روپے کے اثاثے شامل ہیں. یوں 70,000 سے زائد متاثرین کو 165 ارب روپے تقسیم کیے گئے. اصلاحات کے نتیجے میں عالمی سطح پر بھی نیب کی ساکھ میں اضافہ ہوا. گزرے 2 سال 9 ماہ کے دوران نیب کے ملائیشیا، سعودی عرب، روس، چین، سری لنکا اور دیگر ممالک کے ساتھ اینٹی کرپشن تعاون کے معاہدے ہوئے ہیں. انٹرپول گلوب نیٹ ورک کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کا میکانزم بھی نیب پر عالمی اداروں کے اعتماد کا مظہر ہے.
عالمی انسداد بدعنوانی دن کے حوالے سے وزیراعظم ہاؤس میں تقریب منعقد ہوئی، جس سے خطاب میں چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے نیب کی حالیہ چند سالوں کی کارکردگی پر وزیراعظم اور حاضرین کو بریفنگ دی۔ چیئرمین نیب نے کہا 2022 کے بعد سے ہنگامی بنیادوں پر اٹھائے اصلاحاتی اقدامات سے نیب کی کارکردگی میں خاطر خواہ بہتری آئی۔ انہوں نے کہا کہ انسداد بدعنوانی کا عالمی دن وزیراعظم ہاؤس میں منعقد ہونا اس بات کا عکاس ہے کہ احتساب اور جواب دہی حکومت کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں مالی بدعنوانی کے خاتمے کے لیے کاوشوں اور غیر معمولی کامیاب کارروائیوں پر چیئرمین نیب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ مالی بدعنوانی سے پاک معاشرہ ہی ملک کی ترقی، خوشحالی اور معیشت کی مضبوطی اور عوامی اعتماد کو یقینی بناتا ہے۔ حکومت نیب کے ذریعے سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ نیب کو مکمل ادارہ جاتی آزادی حاصل ہے کہ شفافیت سے اپنا کام جاری رکھ سکے۔ تقریب کے اختتام پر نیب کی غیر معمولی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرنے والے نیب افسران کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔